बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ा अहम टॉपिक और मेरे ख्याल में कि ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। कुछ मसरूफियात की वजह से लेट हो गए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरे साथ जो गेस्ट भी हैं वो भी बड़े अच्छे हैं और टॉपिक भी हमारा ऐसा है कि इन दो जो हमारे गेस्ट हैं इनका होना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की तह तक ना जाएं उस वक्त तक वो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरे साथ बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं और टॉपिक ये है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इन दोनों का कंपटीशन किस लेवल पे है, वहाँ पे क्या हो रहा है। सरकारी स्कूल्स जो हैं वो जो कुछ हमारी इतलात के मुताबिक जो है कि वो बंद भी हो रहे हैं और बच्चियाँ जो बाहर बैठ के पढ़ रही हैं, और सरकारी स्कूल की जो हालत है वो इंतहाई बच्चों के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत अहम टॉपिक था, इस पे हमने बात करनी है। और उसके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में हैं, तो अटक में भी उसी तरह ही हैं। तो ये इशू ऐसा था कि इस पे हमने आज बात करने को ज़रूरत भी समझा और हमें जो करनी चाहिए थी, पहले मैं माजरत ख्वाह हूँ कि हमें ये बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं, फील्ड में भी काम करना होता है। मेरे दोस्त भी हैं, ये भी जो मेरे मेहमान हैं आज स्टूडियो में, इनकी भी अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, लेकिन आज ख़ुसूसी तौर पे इन्होंने अपनी मसरूफियात दिन को जो मामलात करने थे वो करके मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो मेरे आज के पहले जो मेहमान हैं वो फ़हीम नेमत खटक, जानी पहचानी अटक की शख्सियत, मशहूर मारूफ साफ़ी हैं अटक के। और इनसे आज जो इब्तदा है मेरी वो ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनकी जो तालीम है और वहाँ पे उनका एक जो माहौल है वो सरकारी स्कूल की बनिस्बत किस हद तक बेहतर है या सरकारी स्कूल बेहतर है। तो मैं इब्तदा करता हूँ फ़हीम नेमत खटक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को मेरा सलाम। आजी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल और स्टूडियो में आज पहली बार मुझे लबकुशाई का मौका दिया। आज आपका जो टॉपिक है वो स्कूल्स हैं, पढ़ाई के हवाले से भी और दूसरे एंटरटेनमेंट्स के हवाले से भी। मैं आज जो बात करूँगा वो प्राइवेट स्कूल्स पे करूँगा। प्राइवेट स्कूल्स में बनिस्बत सरकारी स्कूलों के जो है वो चूँकि कंपटीशन का दौर है, हर गली में और हर मोहल्ले में, मतलब जहाँ गली ख़त्म होती है कहीं कहीं पे तो गली में एक एक दो दो स्कूल भी हैं, और कहीं ऐसा है कि एक गली छोड़ के या मोहल्ले में 2 4 5 स्कूल हैं, छोटे बड़े हैं, और छोटे बड़े तमाम अच्छे काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उन्होंने तमाम काम जो है वो ख़ुद से हैंडल करने होते हैं, एडमन्स भी और टीचिंग स्टाफ भी, तो उसके लिए ज़ाहिर है उनकी फ़ीसेस भी थोड़ी भारी होती हैं। लेकिन यह है कि पढ़ाई के मामले में प्राइवेट स्कूल जो है वो बेहतर हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की जी फ़हीम नेमत खटक ने। और मेरे ख़्याल में कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो तालीम जिस तरह दे रहे हैं और उनका मेयार क्या है और वहाँ पे तादाद बच्चों की किस तरह है, कितनी है, वो अभी इस टॉपिक पे भी हम आगे बात करेंगे। और वहाँ पे क्या क्या इस वक्त हालात या वाक़यात हैं उस पर भी बात करेंगे। अब आते हैं सरकारी स्कूलों की तरफ। मेरे साथ सीनियर साफ़ी अटक के, और अमूमन जब भी मैंने इनको बुलाया मेरे प्रोग्राम में आए, तशरीफ़ लेके आए और हर टॉपिक पे इन्होंने बात की, और मेरा ख्याल है करनी भी चाहिए, चूँकि ये मामलात ऐसे हैं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसका सवाल है। तो मैं तारफ़ कराता चलूँ कि आज के मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त तैयब आवान साहब, और इनसे सरकारी स्कूलों के बारे में बात करूँगा कि वहाँ सरकारी स्कूलों का जो इस वक्त हालात ज़ार है वो क्या है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा या क्या होना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई हाजी मुमताज़ हुसैन ताज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने
ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کوئی ایسا پروگرام کریں یا جو ایسی بات کسی فارم پہ کریں کہ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ماشاءاللہ پہلے بہت اچھے تھے. ہم نے بھی وہاں پہ پڑھا ہے. ہمارے بڑے بڑے اٹک کے سرکاری اسکولوں میں بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے عہدیداران ہمارے اس اسکول میں، ہمارے اس گورنمنٹ اسکولوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کامیابیاں حاصل کی. اب ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کا حال بتاؤں تو مجھے رونا آتا ہے. میں اپنے گاؤں کا حال بتاؤں. میرا تعلق ڈسٹرکٹ اٹک کامرا کلان تحصیل اٹک سے. ہمارے گاؤں سے 3 وزیر گزرے ہیں. ابھی یاور بخاری تھا، اس سے پہلے واجد بخاری صاحب تھے، زلفی بخاری صاحب تھے. انہوں نے ہماری طرف دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے، کہاں پڑھ رہے ہیں. میں 2 دن پہلے بھی اپنے گاؤں میں گیا ہوں. ہمارے گاؤں میں گارڈز پرائمری اسکول میر پر حسین، وہاں پہ ہماری بچیاں اسکولوں کو تالے لگے ہوئے تھے. میں وہاں جب پہ پہنچا ہوں، میں وہ ویڈیو بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. وہاں پہ ہماری بچیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، اسکول کو تالے لگے ہوئے ہیں تو بچیاں باہر پڑھ رہی ہیں. میں ڈسٹرکٹ اٹک کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ افسران سے، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ہمیں ہمارا قصور بتائیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ جی بالکل، بڑی اچھی بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. سرکاری اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، پرائیویٹ میں کیا ہو رہا ہے. اب دونوں میرے جو مہمان ہیں ان کی میں نے بات سنی. اصل میں ہو کیا رہا ہے، پرائیویٹ اسکول میں کیا ہو رہا ہے اور سرکاری اسکول میں کیا ہو رہا ہے، میں دونوں اپنے معزز جو مہمان ہیں ان سے سوال کروں گا. اور میں اس وقت جو سوال ہے میرا وہ فہیم نعمت خٹک صاحب کی طرف میں سوال لے کے جا رہا ہوں کہ فہیم نعمت خٹک صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سرکاری اسکولوں کی تعریف کی، کرنی چاہیے. جہاں اچھا کام ہو رہا ہے وہاں کرنی بھی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں کرنی چاہیے. جو وہاں کے سلیبس ہیں وہاں ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور بچوں کو جو شروع سے ہی وہ جیسے انگلش ایک، چونکہ آج کل ضرورت بن گئی ہے کہ ہمیں بچوں کو انگلش سکھانی ہے اور بچوں کو انگلش پہ عبور ہونا چاہیے اور سیکھنی چاہیے. اچھی بات ہے، کیونکہ بچے جب پڑھ لکھ کے کہیں باہر جائیں گے، جاب کے سلسلے میں جائیں گے، پڑھنے کے لیے جائیں گے تو انگلش پہ عبور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عجیب سی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولوں میں، سب میں نہیں ہوگی لیکن کافی ایسے اسکول ہیں جن میں وہ ہو رہی ہے، جو میں اس کی طرف ایک نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں. اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ جو ہمارے پرائیویٹ کچھ اسکول ہیں ان میں یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو موسیقی سکھائی جا رہی ہے ابتدائی اسٹیج پہ. اب میں کیا کہوں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. وہ سکھایا کیا جا رہا ہے بچوں کو ابتدائی اسٹیج پہ موسیقی. اب وہ موسیقی سیکھنے کے ساتھ ساتھ آگے جب بڑھیں گے پریپ سے 1 میں، 1 سے 2 میں، 2 سے 3 میں، اس طرح جب آگے جائیں گے، اللہ کرے ہمارے جو بچے بچی ہیں، ہمارا مستقبل ہے، پی ایچ ڈی کریں اور اچھی سیٹوں پہ بیٹھیں، ہمیں خوشی ہوگی. لیکن جو ماحول ہے ہمارا اسلامی کلچر ہے، جو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. اسکول میں اگر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی، اسلامی اصول یا اسلام کے رکن بتائے جائیں گے تو وہ ہمارے بچے انگلش سیکھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کریں گے اور کرنا بھی چاہیے، چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ فہیم نعمت خٹک صاحب
آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو کچھ ایسے ہیں پرائیویٹ اسکول جن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب، آپ کا جو سوال ہے یہ سمجھے کہ آپ نے میرے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کی بات کی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کا میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن حاجی صاحب اس کی ہم جو ہے تحقیق اگر کریں گے تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کا سسٹم ہے، چونکہ یہ یورپ سے آیا ہے، یورپین اسکول جہاں پاکستان میں کام کرنا شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لیے میوزک، کیونکہ یورپ میں جو ہے یہ چیز نارمل ہے، یہ ہمارے چونکہ وہ وہاں غیر مذہب ہیں، یہودی ہیں، ان کے اسلام میں یا دین میں یہ چیز شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، بحیثیت مسلمان ہمارا جو کلچر ہے وہ ہمیں دین اسلام جو ہے وہ ہمارا پہلا درس ہے، پہلی ترجیح ہے، پہلا بنیادی درس گاہ ہے، ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ پرائیویٹ اسکول سے پہلے اگر سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو وہاں پہ جہاں پہ اردو ضروری تھی، اردو پاس کرنا ضروری تھی، وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز بھی پاس کرنا ضروری تھی، لیکن بدقسمتی سے جوں ہمارا عصر کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں تو عصر میں چونکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ غلبہ نہیں ہے، مسلمان وہاں پہ کمزور ہیں، وہ اپنا کلچر ہمیں فارورڈ کر رہے ہیں اور ہم اس کلچر کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس پہ نہ صرف آپ کو نہ مجھے بلکہ ہر اس مسلمان کو جو کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے چاہے وہ سرکاری اسکول ہے۔ ہمیں اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اور اگر مذمت سے بات آگے بڑھتی ہے تو ہمیں اس کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ فہیم احمد خٹک نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم مغربی کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تعلیم اچھی نہیں دے رہے، لیکن چونکہ جہاں خامیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی ہیں، جہاں خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں۔ تو ایک چیز جو اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ہمارے ذہن میں آئی اور ہمیں کرنی چاہیے کہ کل روز محشر ہم سے یہ سوال پوچھا جائے تو ہم یہ سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں کہ ہم نے اپنی آواز اعلیٰ اقام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ عمل درآمد کرنا یہ محکمہ ایجوکیشن ہیلتھ یا ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو کرنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اسی طرح باقی جو جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں ان سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تعلیم کا جب ایک سلسلہ چلتا ہے، ماحول چلتا ہے، تو اس پہ جب بات ہوتی ہے تو فہیم احمد خٹک صاحب، سب سے پہلے ہمیں اپنا اصول، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ مسلمان ہونے کے ناطے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس وقت اس بچے کے کان میں ڈھول کیوں نہیں بجایا جاتا؟ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیوں؟ کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ جب مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو یہ موسیقی، جبکہ کئی لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے، کئی لوگ ایسے کہتے بھی ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں کہتا ہوں موسیقی روح کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو آگ کی، جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، تاکہ ہمارا ملک جس نعرے پہ بنا، ابھی فہیم احمد خٹک صاحب نے بھی ذکر کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے ملک کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔
بہت اچھا نام اور ایسا نام کہ اسلام کے نام پہ ہمارا ملک بنا. 27 رمضان المبارک کو ملک ہمارا آزاد ہوا, دن بھی جمعے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی فضیلت دی, لیکن ہم مطلب کس طرف جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ میں چونکہ ابھی اس سٹیج پہ باتیں ہوں گی آگے بھی, تو میں چلتا ہوں طیب امان صاحب. پرائیویٹ سکولوں میں آپ نے سرکاری سکولوں کی بات کی, اس میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ ہمارے جو سرکاری سکولز کے اساتذہ کرام ہیں, کچھ کمیاں کوتاہیاں ان میں بھی ہیں. کمی کوتاہیاں یہ ہیں ان کی کہ کئی ایسے اساتذہ کرام ہیں کہ جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں, خود جاب کر رہے ہیں سرکاری سکول میں, 80,000 70,000 لاکھ سے اوپر بھی تنخواہ لے رہے ہیں. جبکہ سرکاری سکولوں میں جو اس وقت کچھ چند سکول ہوں گے کہ جو شاید اچھی پہ دے رہے ہوں گے, لیکن اکثریت میں یہ ہے 10 12 15,000 14,000 13,000 ٹیچر کی تنخواہ ہے. یعنی لاکھ روپے لینے والا ٹیچر سرکاری سکول کا اپنے بچوں کو وہ 15-20 ہزار والا جو ایک ٹیچر ہے اس کے سپرد کر رہا ہے, اور وہاں پہ وہ تعلیم بھی اچھی حاصل کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی بھی ہے, سوچنی بھی ہے. طیب امان صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اسکول بند ہونے کی بھی شکایت کی. ہمیں چاہیے کہ تعلیم, کیونکہ غریب کا بچہ فیس نہیں دے سکتا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, مہنگائی کا دور ہے, گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, بچوں کی بکس پورے نہیں ہوتی, یونیفارم پورا نہیں ہوتا, بچوں کے لیے جو ایک صبح ان کو کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں کہ اسکول میں جا کے کچھ چیز لے لیں گے, وہ نہیں ہوتے پیرنٹس کے پاس. یعنی ہر چیز میں مشکلات ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اچھا, بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے اچھی باتیں کہی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خٹک صاحب, آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, جو پرائیویٹ سکول ہیں, ہماری بیوروکریسی نے پرائیویٹ سکول جتنے بھی تھے, ہمارے جو بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہے تھے, حاجی صاحب نے یہ کہا کہ ان کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں جو اساتذہ ہیں گورنمنٹ سکولوں کے. یہی بات ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ انہوں نے غریب لوگوں کو بھیج دیا, غریب بچوں کو بھیج دیا. 3 سال کا بچہ ہے. ایک منٹ جی, ایک منٹ میری بات سنیں نا. وہ جی پہلے میری بات سنیں گے. پنجاب میں سارے اسکول نہیں سونے نا خٹک صاحب آپ میری بات سنیں گے, آپ کو بتاؤں گا نا, آپ بات. طیب امان صاحب آپ میرے انتہائی قابل احترام بھائی ہیں, میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارے پنجاب حکومت نے جو غریب عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ یہ ظلم کیا ہے کہ ہمارے اب تمام سکولز پرائیویٹ ہو گئے ہیں. اب آپ بات کریں اپنے اس پہ. آپ سنیں نا جی, سنیں نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خٹک صاحب, میری بات ذرا سنیں. آپ کو ایسے چلو میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو کوئی پریشانی ہوگی. بھئی بچے کا وزن ہے 3 کلو, اس کے جو بیگ ہے اس کا وزن ہے 16 کلو. یہ مجھ سے نہ پوچھیں, پورے آپ ڈسٹرکٹ, میں ڈسٹرکٹ کاٹا کی بات کروں گا, باہر کا دیکھوں گا, ہم باہر کی بات نہیں کریں گے, ڈسٹرکٹ کاٹا کی بات کرتا ہوں. کہ بچہ ہے 3 سال کا, اس کے بیگ کا وزن ہے 15 کلو, اس کی فیس ہے 2,000 روپیہ. جو گورنمنٹ سکول ہیں جو بند ہو چکے ہیں ان کی فیس ہے 50 روپیہ. ٹھیک ہے, ان کے اندر 2 قاعدے ہیں, ایک الف لام میم والا قاعدہ ہے, ایک اردو کی بک ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے یہ تھا, پہلے جو ادوار تھے, نواز شریف کا بھی دور تھا, بے نظیر شہید صاحب کا بھی دور تھا, ابھی بھی نواز شریف کا صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, وہی حکومتیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلے بکیں فری ملتی تھی, ہر چیز فری ملتی تھی, 50 روپے میں بچہ پڑھتا تھا. جو لیک بچے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ نے پرائیویٹ سکول بنا کے لوگوں کے ساتھ ظلم. 3 سال کا بچہ ہے, 15 کلو اس کا وزن ہے, بیگ کا وزن ہے, وہ کتابیں کہتی ہیں ملتی ہیں. سکول سے باہر کوئی کتاب نہیں ملتی.
طیب صاحب بات یہ ہے کہ آپ جس طرح اسکول بیگ کی بات کر رہے ہیں میں اس میں یہ چیزیں جو ہیں سرکاری اسکول میں بندے کی رسپیکٹ ہوتی اصل چیز یہ ہے کہ میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بیگ بھاری ہیں، سب کچھ بھاری ہے، بکس بھاری ہیں، سارا کچھ معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہیں پویم سناؤ. اب اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اسکول میں جائیں گے، وہاں پہ سب سے پہلے تلاوت ہوگی، اس کے بعد نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی. یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ اسکول میں بھی ہو رہے ہیں، اسکول میں پویم ہوتی ہے صبح. اب نہیں تلاوت میں نے دیکھا ہے کئی پرائیویٹ اسکولوں میں تلاوت ہوتی ہے، باقاعدہ نعت خوانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مجھے بتائیں گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ سرکاری اسکول کیوں بند کیے؟ میں اس طرف آتا ہوں، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. اصل آپ کی بڑی اچھی بات ہے اور اس طرف آنا چاہیے مجھے. ہمارے اٹک کے کتنے وزیر ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را اگر آپ مجھے موقع دیں، میرے معزز بھائی، میرے بڑے بھائی ہیں طیب عوان صاحب، جذباتی ہو رہے ہیں اور جذباتی ان کا ہونا بنتا بھی ہے، لیکن دیکھیں دو چیزیں طیب صاحب اگر ہم ایک دوسرے کی بات سن لیں تحمل سے تو میرے خیال میں کہ ہم اپنا ٹاپک آگے بڑھا سکیں گے. طیب صاحب گزارش یہ ہے کہ میں پرائیویٹ اسکول کا نہ تو نمائندہ ہوں، نہ میں ان کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں، نہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. دیکھیں ہم بحیثیت میڈیا معاشرتی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم جہاں پہ غلط دیکھیں اس چیز کی نشاندہی کریں، اور جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچائیں کہ یہ چیز عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کا حل اس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری آواز یہاں پہ دبائی جاتی ہے. ہماری آواز یہاں ہر گلی میں پرائیویٹ اسکول کیوں ہیں؟ ہر گلی میں پرائیویٹ اسکول کیوں ہیں؟ ہر بندے کے بعد جس کے پاس 20,000 ہے 50,000 ہے، جس کے 2 بیٹیاں FA BA پڑھ لیتی ہیں، وہ اسکول کھول لیتی ہیں. ہمارے بچے گلیوں میں رل رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ابھی میں گزارش یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو پنجاب کے گورنر ہیں سردار سلیم حیدر صاحب، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا را یہ سرکاری اسکول کھولیں، ہمارے بچوں کے اوپر رحم کریں، ورنہ یہ سارے بچے مر جائیں گے. بالکل جی، میرا حاجی صاحب پہلے بھوک تھی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تعلیم ختم ہوگی، بالکل آپ کی بات ایگری کرتا ہوں. میں اس میں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ صبح میرے گاؤں چلے جائیں، میرے گاؤں میں کھٹر صاحب کی بھی بات ایگری کرتا ہوں، آپ کی بھی ایگری کرتا ہوں. اصل میں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے. اصل میں ہوتا کیا ہے، بیوروکریسی اور ہمارے سیاستدان دو چیزیں ہیں. ہمارے بیوروکریسی کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، سیاستدان کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کا آپس میں اتفاق ہے ہی نہیں. جب اتفاق نہیں ہوگا تو یہی مسائل پیدا ہوں گے. اصل میں بچوں کا کیا قصور؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، بالکل ان کی چپلیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. اصل میں یہ اصل میں آپ تھوڑی سی اگر میری بات سن لیں گے، میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہمارے سیاستدان ووٹ کے لیے آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اصل ایشو کیا ہے، جب ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو میں ہاسپٹل بناؤں گا، سکول بناؤں گا، سڑکیں بنا دوں گا، گلیاں بنا دوں گا، لائٹیں لگا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر. بھائی ہم آپ کی زبان پہ اعتماد کر کے، آپ باحیثیت اٹک کے شہری ہونے کے ناطے جب ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ منتخب ہو کے جب جائے گا ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سوچے گا، ہوتا کیا ہے اس کے الٹ، وہ ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں سوچتا. وہ سوچتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے. نہیں کہنا چاہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں CM سے، مریم نواز صاحبہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ نے جو سرکاری اسکول بند کیے ہیں، خدا را جو کرپٹ وہاں پہ ٹیچر ہیں ان کو نکالیں، ہمارے بچوں کے اسکول کھولیں، ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کریں. وہ چرس پئیں گے، وہ پاؤڈر پئیں گے، وہ قتل کریں گے، وہ چوریاں کریں گے. خدا را ہمارے بچوں کے اوپر رحم کریں.
جی بالکل میں اسی طرف ہی آ رہا تھا صاحب، میں خٹک صاحب آپ سے بھی اسی طرح تھوڑا سا میرا ایک طیب عوان صاحب انتہائی جذباتی ہو رہے ہیں. طیب عوان صاحب سے میں صرف ایک گزارش کروں گا. طیب عوان صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں حکومت نے کی جو پالیسی ہیں وہ ان کی 100 پالیسی ہیں, نہ ان سے آپ واقف ہیں نہ میں واقف ہوں. پالیسیاں اپنی جگہ پہ ہیں. دیکھیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت محب وطن ہمیں 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 طیب صاحب اگر آپ طیب صاحب اگر آپ مجھے موقع دیں گے, اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو پھر میں بات کر سکوں گا اور شاید آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں. بات یہ ہے طیب صاحب کہ ہم لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, ہر معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے اور مسلمان کو ہونا بھی چاہیے جذباتی. جذبات ہماری اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن طیب صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جب اسکول پرائیویٹ ہوئے ہیں تو صرف کیا ان ٹیچرز کا حق بنتا ہے کہ وہ دھرنا دے کے بیٹھیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کے ساتھ نکلیں. آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں کرنا چاہیے, کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کے ساتھ نکلیں, ان کا ساتھ دیں؟ اس بارے میں آپ بات نہیں کرتے ہیں. بالکل بڑا اہم ایشو, اور میرا خیال میں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. جو سرکاری اسکول ہے, سرکاری اسکول جہاں پہ اچھا کام, ان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور خٹک صاحب کی بھی اپنی بات بڑی اچھی, اور اچھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نہیں بہت اچھی, بہت اچھی. صرف یہ ایک کرتا ہوں انشاءاللہ میں ابھی بھی کہتا ہوں اٹک کی ڈسٹرکٹ اٹک کی جتنے اسکولوں کے بچے باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ باہر نکلیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان کے آگے کھڑے ہوں گے, ہم ایجوکیشن آفس کے باہر کھڑے ہوں گے, دھرنا دیں گے, ان کے لیے روڈ بلاک کریں گے. ہم اپنی سی ایم ہماری بہن ہے, بڑی بہن ہے, اسے گزارش کرنا چاہتے ہیں خدارا ان بچوں کے اوپر رحم کریں, ہمارے اسکول باہر کریں, ہمارے گورنمنٹ اسکول باہر کریں. اس معاملے میں ہمارے والدین بھی بحث ہیں. دیکھیں والدین کو چاہیے کہ جو والدین ہیں وہ سرکاری اسکول کے اخراجات پورے کرتے ہوئے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے موجودہ مہنگائی کے دور میں. بجلی کے بل ہی پوری نہیں ہو رہے ہیں. اگر ان کا بچوں کا مستقبل ان سے چھینا جا رہا ہے تو وہ ان پیرنٹس کے ساتھ کیوں نہیں نکل رہے؟ سیاسی پارٹیوں کے لیے تو نکل جاتے ہیں, اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں سیاسی لٹیروں پہ. ان سیاسی لٹیروں نے آج تک غریب عوام کو دیا ہی کیا ہے؟ غریب عوام کو آج تک اس سیاستدانوں نے دیا کیا ہے؟ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا طیب صاحب کہ جہاں معاشرے میں کام اچھا ہوگا وہاں ہم ان کی تائید کریں گے, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. جہاں پہ وہ غلط کریں گے ہم اپنی جتنی بھی ہماری آواز دبائی جائے گی ہم اس پہ بات کریں گے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں جو ٹیچر اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ہم یہ بھی سی ایم سے گزارش کرتے ہیں ان کو فارغ کریں, ان کو نوکریوں سے بدحل کریں تاکہ انصاف کا مقام بلند ہو سکے اور پڑھا لکھا پنجاب قائم ہو سکے. سی ایم صاحبہ ہماری بڑی بہن, میری بات سنیے آپ, میں ایک ادنا غلام ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے بچوں کو اوپر رحم کریں. یہ جتنے بھی کرپٹ سازہ ہیں ان سے نکالیں اور سرکاری اسکول بحال کریں. دیکھیں جی بڑی دونوں مہمان بڑے جذباتی ہو رہے ہیں. ابھی جذبات نہیں دکھانے آپ نے, اصل میں یہ چیزیں ایسی ہونا چاہیے. آپ کو بالکل آپ کا حق بنتا ہے جذبات, بالکل نہیں میں آپ کے بالکل میں اس چیز میں ہوں. آپ یہ تھوڑا سا اصل میں اسی ٹاپک پہ آ رہا ہوں. ہمیں اس کا ایک یہی چیزیں میں آپ کے ساتھ میں اگر آپ تھوڑا سا میرا خیال میں دونوں دوست بڑے ہائپر ہو رہے ہیں تو میں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں. بریک لینے کے بعد بریک لیتا ہوں اس کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ زونگ 4G لے کر آیا ہے 100 GB ڈیٹا 200 روپے کی بچت کے ساتھ. اب 1600 نہیں بلکہ 1400 روپے کی نئی قیمت میں پائیں منتھلی ڈیجیٹل میکس سے 100 GB, 1000 ادر نیٹ ورک منٹس, 10,000 زونگ منٹس اور SMS, گولڈ لوٹو ڈسکاؤنٹس اور وعدہ انشورنس پورے مہینے کے لیے. ڈائل سٹار 7333# اور سبسکرائب ٹو منتھلی ڈیجیٹل میکس ناؤ. شارٹ بریک لینا پڑ گئی تھی کیونکہ میرے دونوں مہمان
بڑے ہائپر ہو رہے تھے اور مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا ان کے جذبات ہیں، جذبات ہونے بھی چاہیے، لیکن اصل میں یہ کہ بہت زیادہ ہائپر ہونے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک جو بات ہے، اگر طیب عوان صاحب کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بڑے تحمل سے، پیار سے ایک بات کریں۔ اسی طرح فہیم نعمت خٹک صاحب کو بھی چاہیے کہ بڑے پیار سے، تاکہ جو ہمارے الفاظ ہیں، جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو بات ہم اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ پہنچائی جائے۔ تو یہ جو اس وقت سارا ماحول بنا ہوا تھا، ماحول ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ماحول نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن بنا کیوں؟ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر۔ اور یہ چیزیں جب تک ہوتی رہیں گی اسی طرح، آج طیب صاحب ہائپر ہیں، خٹک صاحب ہائپر ہے، شاید میں بھی جذباتی ہو جاؤں، یہ چیزیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ پیار سے جو چیز ہم اعلیٰ کام تک پہنچائیں گے وہ پہنچے گی۔ میرے پاس چونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے بالکل شارٹ سا ٹائم ہے، تو میں شارٹ ٹائم پہ خٹک صاحب سے یہ کہوں گا کہ آخر میں آپ جو اس وقت حکومت پنجاب ہے اس کو ایک ایسا پیغام دیں کہ جس میں ہمارے بچوں کی بہتری، اسلامی تعلیمات بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی، یہ تینوں چیزیں اکٹھی کر کے ایک شارٹ سا اچھا سا پیغام دیں جو کہ ہمارے اعلیٰ حکام جو ہیں پنجاب کے ان تک پہنچے۔ جی خٹک صاحب۔ حاجی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے دوبارہ لب کشائی کا موقع دیا۔ میرے بڑے بھائی طیب عوان صاحب انتہائی جذباتی ہو گئے تھے، جس سے واقعی ماحول کافی اوپر چلا گیا تھا۔ ماحول کو اتنا اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، مسلمان کو ساتھ ساتھ اپنے جذبات بھی کنٹرول کرنے چاہیے۔ لیکن آج آپ نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے یہ انتہائی دکھتی رگ والا ٹاپک ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر انسان حیوان ہے اور انسان بنتا ہے علم سے۔ علم انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر بات کریں ہم تو دیکھیں، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ گزارش ہے میری کہ دیکھیں، ہم غریب عوام ایک بار پھر، یہ اکیلے فہیم خٹک کی آواز نہیں ہے، یہ پورے ڈسٹرکٹ اٹک بلکہ پورے پنجاب کی آواز ہے کہ آپ کا یہ جو پالیسی ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے کہ تمام گورنمنٹ سکولز کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن فی الفور واپس لیں۔ اس میں ایک چیز میں پھر ایڈ کروں گا حاجی صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم غریب عوام یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو بے حیائی سکھائی جائے، ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جائے۔ جیسا کہ میوزک کا سلسلہ ہے، میوزک کے سلسلے کو فی الفور روکنا چاہیے، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہے، چاہے وہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بائرس کے سکول ہیں ان کے کلچر میں، چونکہ یہاں پہ وہ ہمارا سٹرکچر چینج نہیں کیا گیا ہے، ہمارے جو ایجوکیشن کے پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہاں ان کو اپنے فرنچائز کھولنے سے پہلے ان کو یہ چیز باور کراتے کہ آپ لوگوں نے اپنی یورپ کی پالیسی یورپ میں چلانی ہے، یہاں چونکہ یہ اسلامی ملک ہے، ہم یہاں اسلامی تعلیمات، آپ کے اسکول میں اسلامیات لازمی ہوگی، بچوں کو قرآن، تعلیم، حدیث اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام آداب سکھائے جائیں گے۔ لیکن ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، جو ہماری کوتاہی یا ہماری سستی تھی جو ہم نہیں کر سکے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، خدا را ہوش کے ناخن لیں، غریب عوام کو ریلیف دیں۔ غریب عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ کہ جب آپ سرکاری اسکولوں کو اپنی پوزیشن پہ بحال کریں گے، اور یہ جو میوزک والا سلسلہ ہے اس سے ہر مسلمان، چاہے وہ جس طبقے کا بھی ہے، چاہے وہ متوسط ہے، اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، وہ رنجیدہ ہے۔ یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ اسکولوں میں یہ جو میوزک کے نام پہ بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، ڈانس کروائے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، ساؤنڈز لگائے جاتے ہیں، ان سلسلوں کو فی الفور بند کیا جائے۔ آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں، آپ کے چینل کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے میرے جذبات کی عکاسی کی اور مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں فہیم نعمت خٹک صاحب نے ایک جو اپنی سوچ کے مطابق باحثیت مسلمان جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے اس تک ایک اپنی جو آواز، اپنے بچوں کا بہتر جو مستقبل ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ میں یہی بات جو آخری میرے کچھ
بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے، شارٹ ٹائم ہے، اس میں طیب صاحب آپ حکومت پنجاب کو سکولز، پرائیویٹ سکول یا سرکاری سکول، ان کے بارے میں ایک اپنی اچھی جو رائے ہے وہ کیا دینا چاہیں گے؟ جی، میں خٹک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری تلخ باتیں بھی سنی، حاجی صاحب آپ نے بھی سنی. یہ ہمارے دل کے جذبات تھے جو ہمارے دل کے اندر تھے. ہم غریب لوگ ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ خٹک صاحب نے بات کہی، حاجی صاحب نے بھی کہی کہ جو جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں، ہماری جوان بچیاں وہاں پہ جاتی ہیں جو نقاب پہن کے جاتی ہیں، گھر سے کبھی زندگی میں نکلی نہیں ہیں، سبق پڑھنے جاتی ہیں، وہاں پر بھی نقاب پہن کے جاتی ہیں. تو وہاں پر جا کر اسکول کے لباس میں ان سے گانوں کے اوپر ان کو کہتے ہیں یہ کر لو وہ کرو. تو میں حکومت پنجاب، گورنمنٹ آف پنجاب، سی ایم اور گورنر پنجاب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بھئی آپ بھی مذہبی لوگ ہیں، اس کو نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ کوئی پرائیویٹ سکول میں کوئی بچی کو گانے کے اوپر ڈانس یا ایسے معاملات نہیں کرائے جائیں گے جس سے ہم مسلمان ہیں. ہمارے جو بھی سسٹم ہے ہمیں ایسے مجبور کبھی نہ کیا جائے کہ ہماری جوان بیٹیاں وہاں پہ کھلے ماحول میں ڈانس کریں. یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور پابندی لگائی جائے. دوسری بات جو میری اہم بات ہے، میرے اپنے بچوں کی بات ہے، جو ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ہمارے بچے، سب سے پہلے پڑھا لکھا پنجاب. تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور سی ایم اپنی بہن مریم نواز صاحبہ اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب جو ہمارے اٹک گئے ہیں. میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں. خدا را آپ دیکھ رہے ہیں سردار صاحب، آپ ہماری آواز سنیں گے، ہماری آواز ایوانوں تک پہنچائیں گے. آپ نے ہماری کتنی جنگیں لڑی ہیں، لڑ بھی رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سکول بند ہو چکے ہیں، ہماری بچیاں باہر بیٹھ کر درختوں کے نیچے پڑھ رہی ہیں، ان کے اوپر خدا را رحم کریں. وہ جو سکول ہیں سرکاری سکول ان کو بحال کر دیں. اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے گا، اور ترقی دے گا. ہماری دعائیں یہ ہیں. سی ایم کے سامنے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سرکاری سکول میں جو اساتذہ ہیں، جو غریب ہماری بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ضرور نکالے. لیکن جو ہمارے سرکاری سکول میں چھوٹی چھوٹی ننھی پریاں پڑھ رہی ہیں ان کے اوپر رحم کریں اور تمام سرکاری سکولوں کو بحال کریں. آپ کا بہت شکریہ. بڑی اچھی بات جی دونوں مہمانوں نے، اور بڑے پیارے انداز میں گورنمنٹ آف پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تک پہنچائی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چونکہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جو صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ مائی باپ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں کوئی مائی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے بچوں کو کسی غلط راستے پہ جاتا ہوا دیکھے اور روکے نہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو باتیں آپ نے کی بہت پیارے انداز میں کی، اور جو جذبات بھی تھے وہ بھی آپ کے قابل دید ہونے چاہیے. اور بچوں کا مستقبل ہے، اور بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں سب دوستوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، ٹیچرز حضرات جو ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سکول کے ہیں یا پرائیویٹ سکول کے ہیں، اس پہ کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو ہمارے پرائیویٹ سکول کے مالکان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں، نہ کہ ہم ان کو میوزک کی طرف لے کے جائیں.
میرے جو شروع میں بھی میرے الفاظ تھے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ڈھول نہیں بجایا جاتا۔ خدا را بچوں کو اذان کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بتائیں، کہ قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بہت سارے حقوق العباد ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا، وہ چیزیں بتائی جائیں تاکہ آنے والا ہمارا مستقبل جو ہمارے اس پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بھاگ دوڑ جب سنبھالے تو یہ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان لگے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو آج ہوئی ہیں انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ امید ہے اپنے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان پہ بھی، اور سی ایم صاحبہ ہیں، یا جیسے میرے بھائی نے ذکر کیا گورنر پنجاب، چونکہ ان کا تعلق بھی اٹک سے ہے، اس پہ بالکل اسی طرح کوشش کریں گے، اور جو سرکاری اسکول بند کیے گئے ہیں ان کو بھی کھولیں گے، اور ہماری جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ اسی طرح تعلیم حاصل کریں گے، اور اسکول میں سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہتر مستقبل کی طرف جا سکیں۔ آخر میں چونکہ میرے ایک کلمات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ بحیثیت مسلمان اگر میرے مہمانوں کی وجہ سے یا میری وجہ سے کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی بھائی کی، کسی بھی بہن کی، کسی بھی بچی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اپنی طرف سے بھی، طیب آوان صاحب کی طرف سے بھی، فہیم نعمت خٹک صاحب کی طرف سے بھی معذرت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی طرح ہی حاضر ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ اچھی باتیں کریں، اچھے جو کام ہیں وہ کریں، اسلام کے مطابق کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو ڈھالیں، اور اسی طرح سب سے مل کے بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ آخر میں میرے ساتھ میرے دونوں مہمانوں نے بھی نعرہ لگانا ہے، کیونکہ اس نعرے کے بغیر میرا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔